अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। ठीक 48 घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यह हुक्म दिया गया कि साइफर केस की समाअत अब ओपन अदालत में 9 अक्टूबर दोपहर 2 बजे होगी। और फिर अदालत की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर वकला निशानदही करेंगे कि यह हसास किस्म की इंफॉर्मेशन है जो हम अदालत के रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, तो फिर उतनी समाअत बंद कमरे में होगी। बाज़ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि ये इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ रखा गया कि उनके साइफर केस में जिस तरह से उन्हें मुल्ज़िम ठहराया गया, इसकी ओपन अदालत में समाअत होनी चाहिए। और अगर ये ओपन अदालत में समाअत नहीं होती तो ये उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। और वो इन्फॉर्मेशन जिसे ये हसास बना कर पेश कर रहे हैं, वो असल में हसास नहीं है, बल्कि ये अमानत थी पाकिस्तान की आवाम की, जो उन तक पहुंचा दी गई। हमने वो ख़त भी लहराए, वो इन्फॉर्मेशन जो है कोड की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम को बताया। और ये उनका हक बनता था कि उनका वज़ीर आज़म जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, उस वक्त का सरबराह था, गवर्नमेंट का सरबराह होने और पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करने की हैसियत से ये उस पर फ़र्ज था, उसके अहद का तकाजा था, उसके ओथ का ये तकाजा था कि वो पाकिस्तान की आवाम को ये बताए कि दुश्मन उनके घर में कैसे वार कर रहा है और दुश्मन ने उनके घर और उनकी हुकूमत, जो उनकी मुंतखब करदा हुकूमत थी, उसको गिराने के लिए जो लोकल हैंडलर्स हैं वो कितने हैं और उनको किस तरह इकट्ठा किया और इमरान खान की हुकूमत को जो गिरा दिया गया। व्यूअर्स, अब इसके अंदर ना एक ट्विस्ट है। खान साहब का तो ये मौक़िफ़ था ना, इसमें ट्विस्ट ये है, आपने इसको ये नहीं समझना कि ये तहरीक इंसाफ की जीत है। ट्विस्ट इसके अंदर ये है कि 3 चीज़ें। एक, बंद कमरे में ये इसको इसलिए लेकर जाना चाहते हैं कि हसासियत का जो लेबल है ना, इस पूरे केस पे लगा रहे हैं। चूंकि खान साहब कहते हैं ये अमानत थी, हमने कौम को लुटा दी, तो इसमें हसासियत का मामला नहीं और डी कोड करके लुटाई, काबीना की मंजूरी से इसे लुटाया गया पाकिस्तान की आवाम को, तो इसमें हसासियत का कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन ये इस्टेब्लिश करेंगे इसे एक बंद कमरों में ले जाकर के, हमने चूंकि मामला हसास नोयत का है, लिहाजा हम आपके सामने इसको पेश नहीं कर सकते और इस पर बात भी ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी चीज़, जब ये कार्रवाई पाकिस्तान की अदालतों की रिपोर्ट नहीं होगी मीडिया के ऊपर, तो कोई इस पर तनकीद भी नहीं कर सकेगा। प्रोसिक्यूशन ने क्या दलाइल दिए, इमरान खान के वकला ने इसके साथ साथ क्या कहा, कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर आए, इमरान खान के वकला ने उसको कैसे काउंटर किया, जब वो पाकिस्तान के मीडिया पर वो आएगी नहीं, तो फिर कोई इस पर तनकीद भी नहीं करेगा। चूंकि केस कमज़ोर है ना। अगर केस मजबूत होता कि जनाब ये वो कागज़ था, खान साहब ने इसे घुमा दिया और इन्होंने चोरी करवा दिया और हमारे पास ये सबूत है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दलील यही है ना, आप सबूत लेकर आए, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करें। चूंकि दलील और इनके पास इस केस को डिफेंड करने के जितने भी लवाजमात थे वो पूरे नहीं है, लिहाजा इन्होंने कहा कि हम बंद कमरों में अगर कोई भोंगियां मार के भी इमरान खान को जेल में रखने की बात करेंगे तो हमारी बात के ऊपर तनकीद नहीं होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रही और इंडिपेंडेंट जो जहन है वो इस मामले को एनालाइज नहीं करेंगे, तो फिर हमसे कोई बात भी नहीं करेगा और हमारे सामने एक कंट्रोवर्सी नहीं होगी, बल्कि हम आसानी से इस केस को बंद कमरों के अंदर बंद कर देंगे और अपनी मर्जी की सज़ा जो है इमरान खान को दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर आपको ये भी इस केस के मुतल्लिक याद रखना है कि जब जमानत का मामला होता है ना, तो उस पर केस के मेरिट्स पर बात नहीं होती, दलाइल दिए जाते हैं। और यहां पर आपने इमरान खान का जुडिशियल रिमांड कर दिया, उससे पहले जिस्मानी रिमांड बनता था, वो नहीं लिया, क्योंकि मामला यहां पर रिकवरी का था। जब भी आप किसी से आपने कोई चीज़ बरामद करनी हो ना, तो आप ये कहते हैं अदालत के सामने उसे पेश करके कि हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए, हमने फलां चीज़ मुल्जिम से जो है वो बरामद करनी है। इसकी मिसाल आपके सामने है, शाह महमूद कुरैशी साहब को जब अदालत में पेश किया गया तो ये कहा गया कि हमने लैपटॉप, हमने जो ख़त गुम गया उस ख़त को रिकवर करना है, हमें एक्सेस दिया जाए इनके फ़ोन्स तक, ताकि हम उसको रिकवर कर सकें और अंदाज़ा लगा सकें कि इनके पास जो ख़त है वो इनके पास है या फिर किसी और के पास है, या इस ख़त को किसी और को दे दिया गया शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। तो उनका जिस्मानी रिमांड उस बुनियाद के ऊपर लेने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन इमरान खान के मामले में ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये किस तरह केस जो है वो आगे चल सकता है, ये इनकी बदनीयती है। जो 3 निकात मैंने आपके सामने रखे। व्यूअर्स, अब ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 48 घंटे बाद आप एक फैसला सुनाते हैं और ऐसा कंफ्यूज फैसला आपने सुनाया कि कौन सा हिस्सा हसास नोयत का है, इसका तयन कौन करेगा। और जब ये बहस शुरू होगी ना अदालत के अंदर
پروسیکیوشن آ کر پہلے دن ہی کہے گی کہ جناب جو انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں حساس نوعیت کی ہے، لہٰذا وکلا کو یہاں سے نکال دیں، میڈیا کی ٹیم کو یہاں سے نکال دیں اور یہ چیز باہر جا کر رپورٹ نہیں ہوگی. تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اور جب اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری طرف سے یعنی خان صاحب کے وکلا دلائل دیں گے تو کیا ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ یہ کرنا انہوں نے پتہ کیا ہے، انہوں نے ادھر سے یہ پروسیکیوشن کی ٹیم آئے گی ایف آئی اے کی، وہ کہے گی کہ جناب اس کو بند کریں اور ہم آپ سے بند کمرے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ عمران خان کے وکلا کو بھی سامنے پیش نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ یہ حساس نوعیت کی انفارمیشن ہے جو عمران خان کے وکلا کے سامنے بھی جو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور پھر جج صاحب یہ کہیں گے جی کہ آپ اپنے بھی جو اعتراضات ہیں ان کو لکھ کر دے دیں. تو دوسری طرف سے جو پوائنٹس پیش کیے جائیں گے وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں، تو پھر آپ اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ تو یہ صرف اور صرف ایک پنگ پونگ کھیلا جائے گا اس عدالت کے اندر، اور عمران خان کو مزید اندر رکھنے کی یہ تیاری جو ہے وہ کر لی گئی ہے. اور جسٹس سامر فاروق صاحب نے سپر سلو موشن کی روایت جو ہے وہ برقرار رکھی. ان کی عدالتیں، ان کی مرضی اور ان کی مرضی کے فیصلے جو ہیں یہاں سے عمران خان کے کیس میں آئیں گے. پھر ٹرائل کا جو کانسیپٹ تھا نا، آج اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور پک اینڈ چوز کیا جائے گا لمحات کو، دلائل کو، اور پروسیکیوشن جس طرح سے اس کیس کے ساتھ کھلنا چاہے گی وہ کھلے گی، کیونکہ انہوں نے حساسیت کے لیبل کے پیچھے چھپ کر عمران خان کو جو ہے وہ سزا دینی ہے. کیونکہ اگر یہ اسے اس طرح سے حساس نہ بھی بنائے نا تو پھر لوگ کل کو کہیں گے کہ جناب اگر یہ حساس تھا تو آپ نے اس کی اوپن کورٹ کے اندر کیوں سماعت کی؟ یہ صرف اور صرف دکھانے کے لیے اور اس کیس کو حساس بنانے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی انتہائی اہم نقطہ ہے کہ جو کاپیز اس خط کی کروائی گئی وہ کس کس کے پاس موجود ہے. اور پھر جو صحافی بار بار ہی کہتے رہے کہ یار وہ خط تو ہم نے بھی دیکھا، آج وہ کیوں خاموش ہو گئے؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ اس خط کو ہم نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی پڑھا؟ تو کیا وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کو چارج نہیں کیا جائے گا؟ ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے بھی کلیم کیا تھا تو بتائیں کہ کس کے کہنے پر کیا، یہ کاپی آپ کو کس نے دکھائی اور یہ کاپی کہاں سے آپ کو ملی؟ اور پھر عین ممکن ہے نا، یہ بھی ایک سوال انتہائی اہمیت کا ہے کہ جو لوگ کلیم کر رہے تھے نا کہ یہ کاپی ہم نے بھی دیکھی ہے، تو پھر آپ یہ بھی بتا دیں کیا یہ وہی کاپی تو نہیں ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس سے گم گئی؟ اور جو لوگ کلیم کر رہے تھے جن کے پاس یہ کاپی آئی، اٹ از پاسبل کہ وہ کاپی اعظم خان صاحب نے ان سے گم گئی یا پرائم منسٹر ہاؤس سے گم گئی، کسی نے چوری کر لی اور پھر وہ ہوتے ہوتے ان صحافیوں تک بھی پہنچ گئی جو کلیم کر رہے تھے. تو اس کے اوپر بھی کیا عدالت اور پروسیکیوشن یا حکومت وقت کوئی انویسٹیگیشن کرے گی؟ ابھی تک تو انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. جس ملک کے اندر جج زیبا کے معاملے پر عمران خان کو چارج کر دیا جاتا ہے، توہین عدالت کی کارروائی عمران خان کے خلاف جو ہے چلائی جاتی ہے، اور آپ نے وہ سب کچھ کیا جو آپ کے اختیار میں تھا، اور اس کے بعد مریم نواز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جو لوگ میچ فکسنگ کے ساتھ ساتھ بینچ فکسنگ کی باتیں کرتے رہے، ججوں کی شکلوں کے اوپر جو ہے وہ کمنٹس پاس کرتے رہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن عمران خان کے خلاف جج زیبا کے معاملے پر نہ صرف کارروائی ہوتی ہے بلکہ انہیں خود جانا پڑا اس عدالت کے اندر. وہاں پر کیا انصاف ہوگا؟ ویورز، انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ صرف اور صرف لائیو ٹی وی پر آپ کو نظر آئے گا، لیکن فیصلوں کے اندر انصاف آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آج پہلی دفعہ آپ کو یہ بتا دیں کہ خان صاحب کی نا ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ایک جالی تھی، باریک سی، ایک طرف خان صاحب تھے اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اور ان کی یہ مختصر سی ملاقات ہوئی، دونوں نے گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ یہ کیس جو ہے اس کی سماعت جاری رہی. اور ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں نا، انہوں نے توڑنے کی تو بہت کوشش کی لیکن عمران خان ٹوٹے نہیں ہیں. عمران خان کے حوصلے بلند ہیں، وزن ان کا کم ہو گیا لیکن وہ مضبوط ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آنے والے دنوں کے حوالے سے، کیس کے حوالے سے، اور پھر جو دیگر ان کی پارٹی کے جو معاملات تھے اس پر بھی جو ہے کافی دیر بات ہوئی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سائفر کیس کے اندر 9 اکتوبر کو جب دوبارہ عدالت لگتی ہے تو پروسیکیوشن آ کر کون سا جو ہے وہ شوشہ چھوڑتی ہے. اب ویورز، ان حالات میں نا ایک خبر اور بھی سامنے آئی صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے. 2 روز پہلے یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ عارف علوی صاحب اور عمران خان کے درمیان نا ایک فاصلہ ہمیں نظر آ رہا ہے. عارف علوی سے عمران خان صاحب زیادہ خوش نہیں ہیں، اور 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا جو معاملہ تھا یہ ایک بنیادی وجہ بنا. خان صاحب کی جو تنقید ہے اور جو ان کی ناراضگی ہے وہ بالکل جائز ہے. آپ کے پاس ایک موقع تھا
لیکن آپ نے وہ موقع گنوا دیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی سیکرٹ ایکٹ کے اوپر دستخط کر دیے گئے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرے دستخط نہیں ہیں, اس کارروائی کا کیا بنا؟ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہ بری طرح استعمال ہوا ایک پراکسی کے طور پر, اور اس کے اوپر بھی عمران خان کو جو ہے وہ غم غصہ ہے عارف علوی صاحب پہ, کیونکہ انہوں نے اپنی جو آئینی ذمہ داری تھی اس کو پورا نہیں کیا. علیمہ خان ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ ان سے ملنے گئی اور انہوں نے باہر آ کر یہی بات جو ریپیٹ کی کہ عمران خان جو ہے وہ صدر عارف علوی کے رویے سے اور ان کی پرفارمنس سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے. ان کی ذمہ داریاں پورا جو انہوں نے کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی, اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ذمہ داری تھی وہ تھی 90 روز میں انتخابات کی, جو پاکستان کے اندر ڈیلے ہو گیا. اچھا, اب 90 روز میں اگر انتخابات ہو جاتے نا تو پھر ان تمام طاقتوں کو شاید یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ عمران خان کے خلاف اتنی بڑی لیول کے اوپر جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کرتے. اب ہوا یہ ہے کہ ادھر سے آپ نے انتخابات کو, یعنی آپ اعلی کار بن گئے, آپ ایک پراکسی بن گئے اور آپ کامیاب ہو گئے کسی کی جو دل کی خواہش تھی اسے پورا کرنے میں کہ انتخابات 90 روز میں نہیں ہوں گے. اور اب حکومت اب کب بنے گی, الیکشن کب ہوں گے, کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اور پاکستان کی جو جمہوریت ہے نا وہ اب ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئی ہے پاکستان سے. اور یہ انسٹیٹیوشن کی بحالی کب ہوگی, پارلیمنٹ کب بیٹھے گی, لا میکرز کب آئیں گے, اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, کون حکومت بنائے گا, اب یہ صرف اور صرف ہمیں سوالات ہمارے سامنے ہیں اور ان کا جواب جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں. لیکن اس کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ صدر عارف علوی صاحب پر پڑتی ہے, چونکہ انہوں نے اپنے اختیار کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا. ویورز, عارف علوی صاحب کی جو کے ساتھ جو ناراضگی ہے وہ یقیناً اس کی ایک وجہ ان کا وہ رویہ تھا. اگر وہ ڈٹ جاتے تو شاید حالات اس وقت مختلف ہوتے, لیکن وہ بھی انہی لوگوں کی طرح ثابت ہوئے. اور جس طرح سے ان کو ایک ان کے ٹینیور میں ایک ایکسٹینشن ملی ہے, اس سے یہ میسج ضرور ہمیں ملتا ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ چوتھے فلور پر جو ہوئی تھی نا, اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے سر, جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے, اور مجھے تنگ نہ کیا جائے اور میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا, اور جو آپ حکم کریں گے, جو لکھ کر بھیجیں گے, ہم اس کے اوپر منو ان جو ہے وہ عمل کریں گے. اور ان کی بہن علیمہ خان یہ بھی بتاتی ہیں کہ سائفر کیس میں, جس کی سماعت کا حال میں نے آپ کے سامنے رکھا اور جو ٹوسٹ تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا, اس کیس کے اندر عمران خان کو طویل عرصے تک قید میں رکھا جائے گا. اور یہی وہ کیس ہوگا جس میں عمران خان کو باہر جو ہے اگر وہ چاہیں گے بھی آنا تو انہیں آنے کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ اس کیس کو نہ پاکستان کی عدالتوں میں اس طرح سے اس کا دفاع کر سکتے ہیں, نہ یہ کیس رپورٹ ہوگا. اور خاموشی کے ساتھ جو الزامات عمران خان پر لگائے گئے, ان الزامات کے ساتھ عمران خان کو جیل میں زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ رکھا جائے گا. اب اس میں سب سے بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوا, کیونکہ اس وقت ملک کے اندر انتخابات کا ایک آپ نے شور سنا ہوگا اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن انتخابی عمل میں پاکستان تحریک انصاف کیسے جو ہے وہ شرکت کرے گی. اب اس کے اوپر بھی ایک حکمت عملی طے کی گئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وکلا کے ذریعے خان صاحب نے اپنی حکمت عملی کو پارٹی کے ورکرز اور کارکنان اور جتنے بھی ان کی جو ٹیئر ہے جو اس وقت باہر موجود ہے جن پر کوئی مقدمات نہیں, ان تک پہنچانا جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان آئندہ انتخابات کے لیے انہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی جو ہے مرتب کر لی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مہم کا آغاز کیسے کرے گی, اس کے حوالے سے بھی ڈائریکشنز جو آ گئی ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا جس طرح ہی اعلان کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ورکرز جو ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپین جاری کر دیں گے. اب سب سے بڑا سوال اس میں یہ بھی ہے نا کہ جن لوگوں کو ٹکٹس ملی ہیں وہ تو چلو تیاری کریں گے, جن کو نہیں ملی ان کی جگہ کیا ریپلیسمنٹ ہوگی. تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا ورکر اور پھر وکلا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آئندہ انتخابات میں حصہ لے گی, اور پھر اس حوالے سے ضلعی سطح کے اوپر بھی ٹیموں کو متحرک ہونے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جو اس وقت روپوش ہیں, انڈر گراؤنڈ ہیں, انہیں کہا جائے گا کہ آپ باہر آ جائیں, اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں, اور اگر آپ کے خلاف کوئی کیس ہوگا اور آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر ہم اس کو پاکستان کی عدالتوں میں چیلنج کریں گے. اور یہ عمران خان کی جو پالیسی ہے اب اس کے اوپر باقاعدہ کام کیا جائے گا. پارٹی کی جو ٹکٹس کے اجرا کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی جو ہے تشکیل دی گئی ہے, اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب خود سے پورے کے پورے الیکشن کو جیل میں بیٹھ کر مانیٹر کریں گے, اور وکلا کے ذریعے انفارمیشن انہیں ضرور دی جائے گی. اور پھر خان صاحب کے بھی کاغذات جو ہیں اگر انہیں نااہل نہ کیا گیا اور ان کو سزا نہ سنائی گئی اور اس سزا کو اگر چیلنج کر دیا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی عمران خان اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائیں گے. لیکن
دیکھنا یہ ہوگا کہ سائفر کیس کا فیصلہ پہلے آتا ہے یا پھر انتخاب کی تاریخ کا اعلان جو پہلے کیا جاتا ہے. اگر سائفر کیس کا فیصلہ پہلے آ گیا تو خان صاحب اس میں شرکت نہیں کر سکیں گے, اور اگر نہیں آیا تو یقیناً انتخابات کی تاریخ پہلے آ گئی تو پھر ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ضرور جمع ہوں گے. اور ویورز لگ یہ رہا ہے کہ سائفر کیس ہی وہ کیس ہوگا جس میں عمران خان کو لمبے عرصے تک جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے گا. ویورز احسن اقبال صاحب نے نواز شریف کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جہاں پر کھڑی ہے اور جو ان کے حالات ہیں پاکستان کے, ایسے میں نواز شریف ہی ایک اچھے اور بہترین طبیب جو ہیں وہ پاکستان کی ضرورت ہے. اب احسن اقبال صاحب نے جس طرح سے نواز شریف کا جو اقبال بلند کیا ہے اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں, شاید وہ یہ بھول چکے ہیں کہ یہ 2023 ہے اور جب انتخابات ہوں گے وہ 2024. اتنے عرصے میں نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو اپنے ووٹر, پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے حالات سے وہ ڈسکنیکٹ کر لیا ہے. آپ پاکستان کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کریں کہ آپ کا کم بیک جو ہے بہت ہی بہترین ہوگا اور لوگ آپ کی زمانے کی قسمیں کھائیں گے جس طرح سے احسن اقبال صاحب یہ کر رہے ہیں. تو شاید یہ اب آپ کی بھول ہے, کیونکہ یہ 2016 والا پاکستان نہیں ہے, یہ 2023 والا پاکستان ہے. اور پچھلے 7 برسوں میں پاکستان کے حالات جو ہیں وہ پوری طرح بدل چکے ہیں, اور اب آپ وہ پرانے والا چورن موٹر ویز کا اور ایٹم بم کا جو ہے وہ بیچ کر پاکستان کی جو سب سے بڑی کرسی ہے اس پر نہیں بیٹھ سکتے, اور پاکستان کی عوام کو کچھ لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ حالات اس کے بالکل برعکس ہیں. ویورز دو چیزیں بڑی اہم ہوئی, اور اب بیانی کی جو جنگ ہے نا وہ نون لیگ کے اندر بہت تیز ہو چکی ہے, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی, جس طرح عامر فاروق صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ فیصلہ کیا دیا جائے اور کس طرح سے حل نکالے, اس لیے انہوں نے 48 گھنٹے لے لیے. ان کو شاید اگلے 48 سال لگ جائیں گے پاکستان میں بیانی کی جو جنگ شروع ہو گئی ہے, اور کس طرح سے پاکستان کی عوام کو انہوں نے لوٹنا ہے اور کیا سنہرے اور سہانے خواب دکھا کر لوٹنا ہے. اب ان کو اگلے 48-50 برسوں تک جو ہے وہ بیانیہ نہیں ملے گا. انہوں نے ایک اور بھی کام کیا. احسن اقبال صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جو پالیسیز نواز شریف صاحب نے انٹروڈیوس کروائی تھی اس خطے کے دیگر ممالک یعنی بھارت اور بنگلہ دیش کی جو مثالیں دیتے ہیں, انہوں نے اس پر عمل کیا, اور دیکھیں وہ آج ہم سے بہت آگے نکل گئے. یار 2017 تک تو آپ کی حکومت تھی, اور پھر 2017 کے بعد عمران خان صاحب 3.5 برس کے لیے آئے, آپ 4 برس کا جو رونا روتے ہیں, اور پھر 17 ماہ کی حکومت آپ کی رہی. تو آپ کی جو پالیسیز تھی ان کو تو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا, اور اگر وہ اتنی اچھی پالیسیز تھی تو عمران خان صاحب کی حکومت کو اگر آپ مائنس بھی کر دیں تو اس کے اثرات اتنی جلدی زائل نہیں ہو سکتے تھے, کہ آپ کی پالیسیز دیر پا نہیں تھی, شارٹ ٹرم تھی, اور اگر پاکستان واقعی ترقی کر رہا تھا تو پھر اس کے اثرات عمران خان کی حکومت کے آتے کیسے ختم ہو گئے. یہ صرف ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے نا, یہ صرف اور صرف جو ہے فگرز اور بیانات کے ساتھ اور لفظوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں احسن اقبال صاحب. میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ڈار صاحب کافی عرصے سے خاموش تھے, اور انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ 17 ماہ کے اندر جو ہے نا وہ ہم عمران خان کی غلطیوں کا ازالہ نہیں کر سکتے. یہ وہ سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی بار یہ سٹیٹمنٹ دی, اور جب ان سے نہیں ہو پایا تو ڈاکٹر ڈار صاحب نے یہ کہا کہ معیشت اتنے برے اس کے حالات ہیں اور ڈالر کے اتنے برے حالات ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے منسٹر کو سمجھاؤ, اگر مجھے خطرہ نہ ہو تو جن لوگوں نے سازش کی پاکستان کا نام بدنام نہ ہو تو میں کب کا یہ بتا چکا ہوتا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان تو نیچے جا رہا ہے ڈار صاحب, آپ کو تو فوری طور پر قوم کے سامنے ان ناموں کو رکھنا چاہیے, جیسا عمران خان نے پاکستان کی عوام کو بتایا کہ ان کے خلاف اور ان کے ملک کے خلاف سازش کون کر رہا ہے. لیکن آپ ہاؤس آف شریف کے آبویسلی وفادار رہیں, اس گھر کے وفادار رہیں, تو وفاداری تو آپ ان سے دکھائیں گے. پاکستان سے وفاداری کا جو معاملہ ہے وہ اب آپ سے یہ سوال بھی کیا جائے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں, اور آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ متعدد دفعہ کیا. بیانی کی اس جنگ میں آپ اتنے آگے نکل گئے کہ صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئی ہے, اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کو ہو رہا ہے. اب انہوں نے نا یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ اتحادی حکومت کے اقدامات سے روپیہ مستحکم اور معیشت بہتر ہو رہی ہے. یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے. یہ بات آپ کو پسند آئے نہ آئے, کیونکہ اس وقت ملک کے اندر جو انتظامات کیے جا رہے ہیں, آپ کی بھی 17 ماہ حکومت رہی, آپ بھی کر لیتے. اور میں نے یہ کریڈٹ جو ہے پاکستان کی اداروں کو کئی مرتبہ دیا اسی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر کہ یار ڈالر نیچے آ رہا ہے, روپیہ اوپر جا رہا ہے, پاکستان مضبوط ہو رہا ہے نا, تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. 17 ماہ آپ کی حکومت رہی, آپ کیا کرتے رہے؟
کہ اپنے مقدمات ختم کراؤ، اپنی جائیدادوں کو جو ہے وہ ریلیز کروایا جائے، نواز شریف کے مقدمات ختم کیے جائیں، نواز شریف کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے وہ محاذ بنایا جائے، عمران خان کو اندر کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان 17 ماہ میں آپ کی حکومت، جس کو آپ اتحادی حکومت کا نام دے رہے تھے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ آپ کی اتحادی حکومت تھی نا، پھر مفتاح اسماعیل کی کارکردگی کو بھی مانیں، اس کی کارکردگی کو بھی سرائے، وہ آپ سرائیں گے نہیں کیونکہ وہ آپ کا ایک حریف ہے اور آج آپ کی جماعت کو وہ خیر بات کہہ گیا۔ تو ایک کنفیوز اسحاق ڈار کا ایک بیانیہ اور ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آیا، کیونکہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا اسمگلنگ کا اور دیگر، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کو یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں ان سے کنٹرول نہیں ہوا، آپ بھی روک لیتے نا اسمگلنگ، آپ کی بھی حکومت تھی، بلکہ آپ نے زیادہ بہتر انداز میں روک سکنا تھا پالیسیز، اور آپ ایک فل فلیج ایک گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے نہیں ہوا کسی اور نے کر لیا۔ اس میں نا ایک اور بھی بہت ہی اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک خطرہ ان لوگوں کو یہ بھی لگ گیا ہے، اور میری نون لیگ میں نا ایک شخصیت سے بات بھی، انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے نا، ڈالر کو نیچے لے کر آئی، تو یہ سارے کا سارا جو پلندہ ہے نا وہ ڈار پہ پڑ جائے گا۔ میں کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ میں نے کہا وہ کیا انڈرسٹوڈ سی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ انڈرسٹوڈ سی بات یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ پچھلے 1.5-2 ماہ میں ڈالر کو نیچے لا سکتی ہے اسمگلنگ کو روک کر اور دیگر کام کر کے، تو یہ 17 ماہ کی حکومت سے کیوں نہیں ہوا؟ لوگوں نے پھر آپ سے سوال کرنا ہے۔ اور اب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور ایک بینچ مارک سیٹ کر رہی ہے، کل کو ان کی نگران حکومت کے بعد ایک اور حکومت آئے گی منتخب، جو غیر منتخب حکومت، اور کسی کی اجازت سے آئے گی اور کسی کی محبت اور محنت سے آئے گی، تو اس بینچ مارک کو کیا آپ نیچے لے جا سکیں گے؟ اگر پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور جن حالات میں جا رہا ہے، حکومت کوئی نہیں، نگران حکومت چلا رہی ہے اور ڈنڈے کے زور پر چل رہا ہے، تو یہ ڈنڈا پی ڈی ایم کی حکومت نے کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ تو اس بینچ مارک کو اب آپ کو میٹ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ڈار صاحب کا یہ بیانیہ جو ہے وہ ایک دم سے اسے لانچ کیا گیا اور انہوں نے پاکستان میں یہ بیانیہ جو وہ دیا ہے۔ ڈار صاحب نا پوری معیشت کو ایک تو بہتر وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جی بہتری آ رہی ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو دے رہے ہیں۔ ویورز، اگر یہ واقعی بات درست ہے اور صرف اس ایک نقطے کو سائڈ پہ رکھ دیں جس میں ڈالر کی پرائس جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر عالمی ادارے پاکستان کے بارے میں یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ شاید ڈار صاحب کے پاس یہ رپورٹس نہیں آتی، ہم ان کی خدمت میں یہ پیش کر دیتے ہیں۔ عالمی بینک نے پاکستان کو غریب اور مقروض ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا۔ لیں جی کر لیں کام، آپ معیشت کو بہتر بنا رہے ہیں اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جناب ہم مقروض بھی ہیں، ہم نے قرضہ بھی دینا ہے لوگوں کا، اور ہم غریب بھی ہیں۔ آپ کسی کو کہیں نا کہ یار تم تو بہت غریب ہو تو وہ برا مان جاتا ہے، لیکن ہمیں اب یہ پوری قوم کو اور ہمارے ملک کو آفیشیل سٹیٹس ورلڈ بینک نے دے دیا کہ یہ ایک غریب ملک ہے۔ ہم آگے جانے کی بات کر رہے تھے، ہمیں انہوں نے غربت میں شامل کر دیا، اور عین ممکن ہے کہ پوری قوم کو بہت جلدی جو ہے وہ زکوٰۃ اور اس کے ساتھ فطرانہ بھی دینا شروع کر دیا جائے۔ اور یہ دوسری طرف ہمیں سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ یہ بہتر ہو رہی ہے کہ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو قرضے کے بوجھ کے حامل غریب ممالک کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے کر دیا ہے، اور پاکستان کا 2027 تک قرضہ جی ڈی پی کے 89.3% تک بڑھ جائے گا، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے۔ پھر پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ، کابینہ کے ارکان، وزراء خزانہ، کابینہ کمیٹی اور قائمہ کمیٹیوں کے ممبران ٹیکس پالیسی کو مرتب کرنے میں زبردست اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں جو اصلاحات کو روکتا ہے۔ آج آپ کو پاکستان کی بربادی کا جو اصل جو ریزن ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے یہ بات نا بہت پہلے کہی تھی، اور لوگ مجھے یہاں پر کمنٹس کے اندر نا آج کسی نے بہت زیادہ بدتمیزی بھی کی، اور آئی ایم ریئلی سوری، میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں، لیکن جس نے یہ کیا میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اس سے بہتر انسان ہیں، ایسا مت کریں، کیونکہ اچھائی انسان کے اندر نا کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے، صرف اس کو تلاشنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس نے جو الفاظ میرے بارے میں لکھے اور جو جس طرح سے جن الفاظ کو استعمال کر کے مجھے مخاطب کیا، آپ اس سے بہتر ہیں، اور آپ آئندہ جو ہے وہ خیال رکھیں گی، کیونکہ اچھائی آپ کے اندر بھی ہے، وہ کہیں چھپ گئی ہے، کہیں غائب ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ خیال رکھیں گے۔ میں نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جب کوئی حکومت میں آتا ہے نا تو اسے کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاؤس آف شریف کا مسئلہ کیا ہے کہ آدھے بچے کاروبار کرتے ہیں، بلکہ سارے بچے یہاں پہ مریم کو نکال کر، وہ تو خیر اب سیاست میں آئی، سارے کاروبار کرتے ہیں، اور جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں جو ان کے کاروبار کو فائدہ پہنچائیں۔ سبسڈی دے دو جی،
پھر ان کی ملوں سے چینی بنتی ہے، چینی جو ہے ایکسپورٹ کر دو یار، بعد میں مہنگے داموں پاکستان میں امپورٹ کرنا پڑی اور سبسڈی دینا پڑی، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ان کی ملوں کو ہوگا نا، وہ عام آدمی کو تو نہیں ہوگا، وہ ان کی ملوں کو ہوگا۔ تو پھر اسی لیے آپ حکومت میں رہتے ہوئے یہ قانون بنا دیں کہ کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ جہانگیر ترین صاحب کے سکینڈل سامنے آئے، آج وہ سب کو اچھے لگیں گے، کیوں؟ جب عمران خان احتساب کی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ اچھے دوست تھے، دشمن ہو گئے، کیوں؟ یہ پاکستان میں احتساب کو جو ہے وہ صرف انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سسٹم میں کوئی بھی برابر نہیں ہوتا۔ یہ خسرو بختیار صاحب کی ملیں تھی نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب یہ حکومت میں ہوں گے انہوں نے ایسی پالیسیز نہیں بنائی ہوں گی جہاں سے ان کو فائدہ نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اومنی گروپ کا جو سکینڈل آج بھی چل رہا ہے اس میں انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا ہو؟ ان کی شوگر ملز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کی عوام اگر یہاں سے صحیح طرح پیسہ اور صحیح طرح جو چینی ہے نا اس کا فلو برقرار رکھ دیا جائے، اس کو مینٹین اپ کر لیں، تو ہمارا چینی کا کبھی بھی کوئی مسئلہ بنے نا۔ ہم سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں چینی کے، پروڈکشن ہماری ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں چینی کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بات آج ورلڈ بینک کر رہا ہے، یہ بات میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے بچوں کے لیے۔ جب انڈیا سے آپ تعلقات آپ ٹھیک کرنے کی بات کریں، اور انڈیا جہاں پہ ہمارے کشمیر کا معاملہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، مودی کی پالیسیز ٹورڈز پاکستان، ہم اس کو کیسے کرٹیسائز کر سکیں گے جب مریم کے رشتہ داروں کی جو فیکٹری کی مشینریاں ہیں وہ کہیں اور سے آنی ہیں؟ آڈیوز موجود ہے نا، میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا۔ تو پھر یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ وہ پالیسیز عوام دوست ہوں گی اور پاکستان دوست ہوں گی؟ پاکستان کے نصیب میں جب یہ ہاؤس آف شریف اور باقی لوگ لکھے ہوں گے نا، پھر اس کے نتائج یہی نکلیں گے۔ عمران خان نے کتنی فیکٹریاں بنائی، عمران خان کے گھر کتنا پیسہ جاتا ہے، عمران خان کی کس انڈسٹری کو فائدہ ہوا ہوگا بینگ دا پرائم منسٹر۔ ہم اکثر اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب نا کسی ایک ہاؤسنگ اتھارٹی کا NOC جاری کر دیتے تھے نا اپنے وقت کے اندر، تو وہ اربوں پتی بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اور آج آپ اس کو اس لیے جیل میں رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے مزاج کا اور آپ کے مزاج کے جیسے لوگوں کے قبیلے کا نہیں ہے اور اس سے اس کا تعلق نہیں، لہٰذا عمران خان کو جو ہے وہ آپ گرانے کی اپنی ہر کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے پاکستان کے بارے میں، جو بات میں آپ کو کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں۔ پھر سبسڈیز میں کمی کے لیے مجموعی ٹیکس اقدامات کیے جائیں اور سالانہ بنیادوں پر 2723 ارب روپے مالی خسارے میں کمی لانے کے اخراجات کم کیے جائیں۔ اچھا، ایک اور بھی کام انہوں نے غلط کیا، یہ جب لوگ آ جاتے ہیں نا اقتدار کے اندر، یہ ٹیکس نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال کرنا وہ ٹیکس جو ہے وہ معاف کروا لیتے ہیں۔ پھر ایک اور بھی کام یہ کرتے ہیں، اور جو نواز شریف صاحب نے کافی عرصے تک یہ کیا بھی، قرضہ لو اور بینک کا دیوالیہ نکال دو اور پھر اس قرضے کو بعد میں معاف کروا لیں، اور پھر سبسڈیز ایسی سبسڈیز نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیسہ اگر باہر سے منگوانا ہے تو یہ کیا کریں گے کہ ایک اسکیم نکالیں گے کہ جناب جتنا پیسہ ہے کالا دھن اس کو نکالیں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ اور پھر اس پالیسی میں انہوں نے اپنے کالے دھن کو سفید کر کے جدادیں بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا۔ پہلے آپ پیسہ چوری کریں، باہر کی دنیا میں اسے پارک کیا جائے، پارک کرنے کے بعد ایسی اسکیمز نکالیں، ایمنسٹی اسکیمز، جن کے ذریعے اس پیسے کو پاکستان واپس لائیں، تو پھر کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کیونکہ آپ اقتدار میں تھے اور آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ مسئلہ ہے پاکستان کا، اسی لیے پاکستان FATF میں گیا، ہم گرے لسٹ میں سٹینڈ کرے، بلیک لسٹ میں ہم نے چلے جانا تھا، لیکن عمران خان کی اور پاکستان کے اداروں کی جو چیک اینڈ بیلنس تھا اس سے ہم رک گئے، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ جو احسن اقبال صاحب ارسطو صاحب ہے نا، جنہیں نواز شریف صاحب ایک طبیب نظر آ رہے ہیں، پاکستان کو ایسے طبیب کی ضرورت ہے، انہیں یاد کر لینا چاہیے کہ ان کے دور میں جو پالیسیز بنی، آپ FATF میں گئے اور آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے کبھی قانون سازی کی ہی نہیں، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے اندر اور دیگر پالیسیز جو تھی وہ آپ کی کبھی اس قابل تھی ہی نہیں کہ پیسے کو باہر جو ہے جو کالا دھن باہر جا رہا تھا اسے روکتے، کیونکہ جہازوں میں کتنا پیسہ باہر جا رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور کون اس سسٹم کو استعمال کرتا رہا، وہ آپ کے لوگ تھے نا۔ آج پاکستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے کہ ہمیں
غریب ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا گیا، اور نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہترین طبیب کا کام کرے گا، اور بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ ویورز اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔